अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और आज का मेरा पैनल सीनियर एनालिस्ट पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे जूनियर शायद राना मुबशिर साहब भी होंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है नसीरुद्दीन खान नैयर साहब, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी आज हमारे पैनल का हिस्सा हैं, और इसके अलावा मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमें अब रोज़ाना की बुनियाद पर ज्वाइन किया करेंगे हमारे प्रोग्राम का लाजमी हिस्सा। अब जो जैसे ये हुकूमत की रुखसती करीब करीब आती जा रही है और इंतखाबात की आमद के डंके बजाए जा रहे हैं, तो आम इंतखाबात में ताख़ीर के इम्कानात और ख़दशात ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। पंजाब और केपी के इंतखाबात जिन बुनियादों पर नहीं हो सके थे, उनमें बजट शामिल था, फंड शामिल थे और सिक्योरिटी का इशू जो रेस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के रूबरू। लेकिन जो मखमसा अब जिसके गिर्द सारी कहानी बुनी जा रही है वो है सेंसस, यानी मरदमशुमारी का। इंतखाबात जो होने हैं वो पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे या नई मरदमशुमारी पर, तनाज़ात पुरानी मरदमशुमारी से ज़्यादा होंगे या नई मरदमशुमारी पर, यही बातें इस वक्त ज़ेर बहस हैं। और इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट बहुत और काबिल गौर है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हर हफ्ता ही बहुत आम है, लेकिन 6 माह और 1 साल से तो हमें राना मुबशिर साहब की कल की बात याद आ गई। लगता है इन दोनों की लाइनें आपस में बहुत मिल रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयानात आपस में मिल नहीं रहे, मेल नहीं खा रहे। मुर्तज़ा सोलंकी साहब वो फरमा रहे हैं कि हमें नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में जाना है, और साथ ही दूसरी सांस में वो कहते हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं है। ज़रा ये उक़्दा आसान कीजिए हमारे लिए, ये मुअम्मा कि इलेक्शन वक्त पर भी हों और नई मरदमशुमारी पर भी हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरे ख्याल में आपका जो सवाल है उसका बेहतर जवाब तो वज़ीर आज़म साहब खुद ही दे सकते हैं, लेकिन जो कानूनी सूरत हाल है वो ये है कि जो नई मरदमशुमारी है उसका तकाज़ा जो पिछली हुकूमत थी उसके इत्तेहादियों ख़ास तौर पर MQM ने किया था, और फिर जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसमें यह फैसला हुआ था कि हम नई डिजिटल मरदमशुमारी करेंगे। अंदाज़ा ये था कि शायद ये अप्रैल तक मुकम्मल हो जाती, लेकिन वो अप्रैल तक मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोगों ने और कुछ ग्रोहों ने, जिनमें MQM भी शामिल थी, उन्होंने एतराज़ किया कि जो सिंध की जो मरदमशुमारी हुई है वो ठीक नहीं हुई, लोग ठीक तरीके से गिने नहीं गए, तो दोबारा वो अमल शुरू किया और उसकी वजह से ताख़ीर हुई। अब ये जो शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि नई मरदमशुमारी पर होगी, वो नई मरदमशुमारी अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है। उसको पहले मंजूर किया जाना है मुश्तरका मफादात काउंसिल में। मुश्तरका मफादात काउंसिल में भी एक जो फसूड़ी है वो ये है कि 2 सूबों के वज़राए आला जो है वो मुंतखब नहीं है, वो निगरान है। चले हम ज़बरदस्ती करके उसको कर भी लें कि जी आप उसको मान लें बावजूद, लेकिन उसके बाद मुश्किल ये है कि जब हल्का बंदियां करने का वक्त आएगा और उसमें वक्त लगेगा, अगर इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां कर भी ली, वक्त भी ज़ाया कर लिया, तो उसके बाद जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो आपकी जो तर्ज किताब है आइन की, उसके अंदर लिखा है कि पंजाब की इतनी है, सिंध की इतनी है, बलूचिस्तान की इतनी है जी। अब आइन के तो कामा फुल स्टॉप है, उसको भी आइनी तरमीम के बगैर आप तब्दील नहीं कर सकते, तो वो पूरी एक्सरसाइज है वो बेकार होगी। तो लामहाला आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि जो नई मरदमशुमारी है उन लोगों को वोट का हक दे दें, सूबाई जो असम्बली की नशिस्तें हैं वो तब्दील कर ले, लेकिन जो कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते, जो कि एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी कि जहाँ पर ज़्यादा आबादी हो गई होगी तो उनको आप ज़्यादा देंगे। लेकिन आइन इसमें खामोश है, आइन कोई इजाज़त नहीं देता, न सुप्रीम कोर्ट आइन तहरीर कर सकती है, तो ऐसी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा जिसके तहत आपको कुछ कर ही ना सके। ठीक है, कुछ कर ना सके, लेकिन इसमें जनरल साहब जो बात गौर करने की है वो ये कि अगर मार्च में ये मरदमशुमारी शुरू हो गई थी तो मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल क्यों नहीं हो सकी और उसका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो सका? टाइम पर होती तो टाइम पर हल्का बंदियां भी हो जाती। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में सवालात उठाए नहीं जा रहे। नंबर 1 तो ये है कि आइन बेचारा तो खामोश है ही है। हम देख रहे हैं गुज़श्ता 6-8 महीने से जो कुछ हो रहा है, आइन को बिल्कुल खामोश कर दिया गया है। जो थोड़ा बहुत कहीं बातचीत रह गई थी वो भी ख़त्म हो गई है बातचीत। तो अब तो
میرے خیال میں اگر ڈیلے کرنا چاہیں تو اس میں آئین کو بھی رکاوٹ یا قانون کو رکاوٹ بننے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ویسے بھی حکومت کے جس طریقے سے 4 دنوں میں انہوں نے 54 کے 55 بل پاس کیے ہیں، وہ یہ بھی سب کچھ کر سکتی ہے اس حکومت سے، تو مجھے بڑی توقع ہے جس تیزی سے یہ کام کرے اس تیزی سے پاکستان کو بھی ترقی کی بلندیوں تک لے جائے گی۔ دیکھیے اس کو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے متنازع بنایا گیا ہے، جو سینسس ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جو مردم شماری کا جب آپ نے نتیجے دیکھے ہیں، جو بلوچستان میں جس طریقے سے پاپولیشن ایکسپلوژن ہوا ہے وہ میرے لیے بھی حیران کن ہے۔ پاکستان میں پاپولیشن کے بارے میں ہم زیادہ سیریس نہیں ہیں، بڑھتے ہیں ہمیں خیر ہے، لیکن ایک نارمل ریٹ جو پاپولیشن بڑھنے کا ہے یہ بلوچستان کی اس سے کوئی 3 گنا میرے خیال زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے، اور کراچی کی اس طریقے سے کم ہو گئی ہوئی ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں یہ گڑبڑ کی گئی ہے، ہوئی ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا چاہتے نہیں ہیں لوگ۔ دیکھیے جب تک آپ کا بیسک ڈیٹا ہی صحیح نہیں ہے، آپ کو یہی نہیں پتا آپ کی پاپولیشن ہے کتنی ایج کی، کون سے لوگ ہیں، کون سے کوئی یوزفل ہیں، کون سے ہماری طرح بیٹھے ہوئے صرف باتیں کرنے کو لگے ہوئے ہیں، تو آپ کی نہ تو پلاننگ ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ کو آپ کچھ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اب الیکشن نے ڈیلے ہونا ہے، یہ آپ کو یاد ہو پچھلے پروگرام میں جب بات ہوئی تھی میں اس کو بھی کہا تھا الیکشن ٹائم پہ نہیں ہو سکتا، یہ کرانے کا ارادہ بھی نہیں ہے ان کا، اس لیے ارادہ نہیں ہے کہ سوٹ نہیں کرتا ہے ان کو۔ اب جس طریقے سے انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں، ان کے لیے پاس جو میں نے بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کے پاس کولیکٹیولی کوئی نیریٹو نہیں ہے، اور پی ڈی ایم کی ہر جماعت انڈیویجولی اگر آپ کو دیکھیں ان کے پاس بھی کوئی ایسا نیریٹو نہیں ہے جو پبلک کو اس کی طرف اٹریکٹ کر سکے۔ دوسری طرف پبلک جس طریقے سے مہنگائی کے طوفان کی طرف دبی جا رہی ہے، اس کا موڈ اگر آپ دیکھیے تو وہ شاید وہ ہم سب کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے بات کریں تو کہتے چھڈو جی کی کرنا ہے حکومت کو، کی کرنا ہے الیکشن میں، فائدہ کی ہے۔ مطلب لوگ اس چیز کو اس سارے سسٹم سے ہی اپنے آپ کو علیحدہ کرتے جا رہے ہیں جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں۔ آپ اس دن سے ڈریے جس دن یہ سب لوگ ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں گے، اور ویسے تو مطلب جو آئین کی ضروریت تھی کہ بھئی آئین بیسیکلی عوام کو حکومت سے بچانے کے لیے تھا، لیکن آئین حکومت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال کیا۔ اب عوام کو ہر چیز سے اعتماد عوام کا اٹھ گیا ہوا ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں چاہے وہ سسٹم ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس چیز کا احساس نہیں کر رہی۔ جب تک یہ ان کا اعتماد بحال نہیں ہوگا، ریگارڈلیس کون الیکشن جیتا ہے کون ہارتا ہے، کس نے کہا کیا کس نے نہیں کہا، ایز اے سسٹم میں یہ بات کر رہا ہوں، اور اس کی اگر آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، سسٹم کو آگے چلانے کی کوشش نہیں کی، اور یہ جو ہوتا رہا جو ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ عدالتیں دیکھ لیں آپ لوگ، چاہے وہ آپ دائیں بائیں دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے احساس عوام کا جو ہے نا محرومی کا احساس بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، ہو جائیں گے، اور بڑھتا جا رہا ہے، ڈیٹیچ سے ڈیٹیچ تر ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ۔ سسٹم کو اصولاً چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ یہ اصول رکھا جائے۔ رانا صاحب ہم 2022 کے اگر دیکھیں ٹائم لائن تو اسد عمر صاحب نے تب یہ فرمایا تھا، اور جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس کی بھی بات کی جا رہی ہے جس میں یہ فیصلہ سابق وزیر اعظم پاکستان اور چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب نئی مردم شماری پر آئندہ انتخابات ہوں گے، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ ٹائم لائن دی تھی کہ جون میں پائلٹ ٹیسٹ ہوگا، اگست سپتمبر میں باقاعدہ فیلڈ ورک ہوگا، نومبر میں پوسٹ سینسس آڈٹ کرایا جائے گا، لیکن چیزیں اس طرح سے ہو نہیں پائیں کیونکہ اس کے برعکس ایک چینج ہم نے دیکھا ملک کے اندر۔ آپ کے خیال میں ارادی طور پر اس کو پش کیا گیا ہے یا یہ چیزیں اس طرح سے ہوئیں آٹومیٹیکلی؟ دیکھیں اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو سیریسنس نہیں تھی ایز سچ، اینڈ دے ور ناٹ سیریس ایٹ آل۔ ٹھیک ہے میئر سٹیٹمنٹس کی حد تک تو باتیں سمجھ آتی تھی، ہیڈ لائنز بن جاتی تھی اخباروں میں، ٹی وی کی ہیڈ لائنز بن جاتی تھی، اس وقت تک تو بات ٹھیک ہے، اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن سیریسنس بالکل وہاں پہ موجود نہیں تھی اور اس کو اوائڈ کیا جاتا تھا انٹینشنلی۔ اس کی وجوہات ہیں، ایک وجہ نہیں ہے، وجوہات ہیں، اور اگر سیریسنس ہوتی تو میرے خیال میں وہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی تھی پی ٹی آئی کے ٹینیور کے اندر ہی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس میں بھی ایک برج بلڈنگ کا کردار ادا کرتے ہیں لوگ جو کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہوتے ہیں، اور 2-4 لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں پولیٹیشنز جو حکومت کے ساتھ حکومت میں ہوتے ہوئے اپوزیشن کے ساتھ برج بلڈنگ کا کردار ادا کرتے ہیں، بٹ ان دس پرٹیکولر کیس پی ٹی آئی کے کیس میں برج بلڈنگ کا جو کردار تھا وہ زیرو تھا، اپوزیشن کے ساتھ برج بلڈنگ ہوتی نہیں تھی ایز سچ۔ سو اس میں صرف اور صرف یہ ہوتا تھا، ایک ٹف ہوتی تھی، ایک اسٹرینج قسم کے ریلیشنز ہوتے تھے، لیکن when it comes to like passing the bills
یا آپ سینٹ میں دیکھ لیں یا آپ لوور ہاؤس میں دیکھ لیں, نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں, وہاں پہ ایز سچ برج بلڈنگ نہیں ہوتی تھی. اگر یہ برج بلڈنگ ہوتی اور اس میں کوئی 2-4 لوگ اس وقت کی حکومت کے موجود ہوتے جو اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کنسنسس, نئی مردم شماری, نئی حلقہ بندیوں کی طرف توجہ دیتے, تو میرے خیال میں وہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. ناؤ اٹس اے ڈفرنٹ سچویشن. ابھی جو سچویشن ہے, جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا, میں نے کل اس کو کہا بھی تھا, ابھی آپ 6 مہینے سال کے لیے تو کم از کم بھول جائیں ان چیزوں کو. الیکشن ویکشن جو ہے پاسبل نہیں ہے, اور اگر آپ پرانی مردم شماری کے تحت الیکشنز کروائیں گے تو سب سے پہلے تو ناراض ہوگی ایم کیو ایم. ٹھیک ہے جی, وہ کل وزیر اعظم سے ملنے بھی جا رہے ہیں, شاید یہی تحفظات وہ وزیر اعظم کے سامنے بھی رکھنے جا رہے ہیں. نہیں, اس کے عائشہ اس کے علاوہ بھی بڑے تحفظات ہیں ان کے, اور یہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں ایم کیو ایم والے کہ جناب نئی مردم شماری کرائیں. نئی مردم شماری نہیں ہو رہی. ان کا ایک بڑا کنسرن ہے کہ وہاں پہ کراچی میں بیسیکلی آڈٹ ہو گیا رانا صاحب, تھرڈ پارٹی آڈٹ جیسے کہا جاتا ہے سینسس کا ضروری ہے, وہ ہو چکا ہے, یہ امکانات ہیں؟ نہیں دیکھیں, تھرڈ پارٹی آڈٹ جو ہے نا وہ تو ایک وہ بھی ہونا چاہیے, لیکن اس کو بھی آپ نے ہاف ہارٹیڈلی کیا ہوا ہے, اس کو بھی آپ نے اچھے سینس میں یا ان ٹرو اسپرٹ نہیں کیا ہوا. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ کراچی میں بیسیکلی کمیونٹی لیونگ ہے, اپارٹمنٹ بلڈنگز میں لوگ زیادہ رہتے ہیں, تو جو کنسرن ہے ایم کیو ایم کا وہ یہ ہے کہ جناب نیچے والے اپارٹمنٹ کے بارے میں آپ پوچھ لیتے ہیں, اور اوپر جو 32 منزل پہ لوگ رہتے ہیں یا اپارٹمنٹس پہ لوگ رہتے ہیں ان کی مردم شماری پھر دوبارہ نہیں ہو رہی. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے ایم کیو ایم کا کہ بھئی آگے 32 سٹوریز پہ جو لوگ رہ گئے ہیں, 32 سٹوریز پہ کم از کم 6 اپارٹمنٹ ایک سٹوری پہ ہے یا 3 اپارٹمنٹ ایک سٹوری پہ ہے, ان کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ نہیں ہوئی. سو ابھی بھی ان کے وہی کنسرنز ہیں. احسن اقبال صاحب نے بھی ان کو جناب کہا کہ جناب ہم لوگ کریں گے, اور اس قسم کی ایشورنسز ملتی رہی ایم کیو ایم کو, لیکن وہ نہیں ہوا. سو دا پوائنٹ از کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ پھر جب یہ آئے گا کیئر ٹیکر سیٹ اپ, تو ایک مرتبہ پھر جو ہے نا ہماری سب کی توجہ, میڈیا کی توجہ, سب لوگوں کی توجہ جو ہے نا کورٹس کی طرف ہوگی, کیونکہ کورٹس ایک دفعہ پھر جو ہے ایکٹیو ہو جائے گی. ابھی تو چھٹیوں پہ ہیں, لیکن جب آئیں گے تو اس وقت میرے خیال میں ایک مرتبہ پھر جو ہے کورٹس ایکٹیو ہو جائیں گی, اور اس پہ پوچھا جائے گا کہ جناب اب کیسے, ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ ناؤ. اچھا, تو تب وہ ڈرائیو کریں گے, کرانے ہیں الیکشن, تب وہ ڈرائیو کریں گے جی ایگزیکٹلی عائشہ. اچھا, اور ایسا سپٹمبر تک ہوگا, پھر ٹرانزیشن ہوگی. مسئلہ اور بھی ہے سپٹمبر تو چھوڑ ہی دیو نا, سپٹمبر. جی سر رانا صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کی صحیح مردم شماری ہو جائے, حیدرآباد کی ہو جائے, تو جو اندرون سندھ کی سیٹیں تو کم ہو جائیں گی صوبائی اسمبلی میں. آپ یہ جھگڑا بہت گہرا ہے, سوچ سے زیادہ گہرا ہے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہونی دینا انہوں نے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جنرل صاحب, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تسی, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. میں تو صرف یہ تو اس کے بعد کے جو ہے نا ثمرات ہے, اس کے بعد کے ریزلٹس ہیں جس کی وجہ سے اوائڈ کیا جا رہا ہے, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. لیکن دا پوائنٹ از کہ اس وقت بھی اس کو سیریسنس شو نہیں کی گئی تھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی, اور ابھی بھی اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. آپ اس کو کوئی نہ کوئی جا کے پہنچ جائے گا کورٹ میں, اور وہاں پہ جناب کورٹ میں تاریخیں لگنا شروع ہو جائے گی, اور ہم لوگ روز بیٹھ کے یہاں پہ اس پہ جناب اپنے یہاں پہ انالیسس دے رہے ہوں گے کہ جی ایسے ہونا چاہیے تھا اور ویسے ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے رانا صاحب, 90 دن کو لے کے نا ذرا آتے ہیں آئینی ماہر کے پاس, آگے چلے جاؤ. ہاں, نصیر الدین خان نیئر صاحب کے پاس آتے ہیں. اچھا, ویسے اس کا تھوڑا سا میں پہلے بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ 25 جولائی کو ہونا تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس, وہ نہیں ہو سکا. اب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ابھی کل پرسوں بتایا کہ 2 اگست کو شاید یہ اجلاس دوبارہ بیٹھے تاکہ آئینی حل اس معاملے کا تلاش کیا جا سکے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کا آئین کہتا ہے آپ نے 60 دن یا 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں, لیکن آئین کہتا ہے 10 سال کے بعد آپ نے سینسس بھی کرانا ہے. فور دا فرسٹ ٹائم پرہیپس 5 سال بعد سینسس ہوا. اب یہ پیچیدگی کیسے دور ہوگی؟ نہیں, وہ ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں سب کے کنسنسس کے ساتھ ہوا تھا, چونکہ سوسائٹی کا ایک میجر حصہ پریویس سینسس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھا. انہوں نے انتخابی نتائج قبول کر لیے تھے, لیکن اپنا مطالبہ زندہ رکھا تھا. رانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں, ایم کیو ایم آج بھی اپنے اس مطالبے پہ قائم ہے, جماعت اسلامی بھی اس مطالبے پہ قائم ہے کہ کراچی شہر کی صحیح طرح سے گنتی نہیں ہوئی, لوگوں کو کم ظاہر کیا گیا ہے. اور ایک اور بھی بتا دوں بات, جو سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر میں آبادی 3.5 کروڑ کے قریب ہے, تو کراچی شہر کی ڈیموگرافی بھی چینج ہو جائے گی. وہاں نان اردو سپیکنگ پاپولیشن کے علاوہ
اور بھی کئی لوگ آ گئے ہیں اردو اسپیکنگ پاپولیشن کی، اب اٹ اسٹینڈز کارنرڈ ناؤ. ہاں جو دوسری اصل بات ہے، اگر وزیر اعظم کے بیان کو لیں کہ یہ نئی مردم شماری کی بنیاد پہ انتخابات ہوں گے تو آئینی تقاضا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. آئین میں ترمیم کیے بغیر صوبوں کو جو الاٹڈ نیشنل اسمبلی سیٹس ہیں وہ چینج نہیں ہو سکیں گی. نیشنل اسمبلی کی وہی سیٹس انہی صوبوں میں اگر تقسیم ہوں گی اور آبادی کو مساوی تقسیم کیا جائے گا تو نتیجتاً حیدرآباد اور کراچی میں سیٹس بڑھنے کا امکان ہے، بلوچستان میں سیٹس بڑھنے کا، حلقہ جاتی سیٹس میں تبدیلی آنے کا امکان ہے. نمبر پروونسز کا وہی رہے گا وداؤٹ امینڈنگ دی کانسٹیٹیوشن. جو پروونسز کا ایلوکیٹڈ نمبر ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب جو دوسری صورتحال ہے حکومتی ارادے اور خواہشات، جیسے جنرل صاحب نے فرمایا ہے، اسد عمر صاحب کا بیان اس تناظر میں درست تھا کہ ٹائم فریم یہ ہونا چاہیے کہ اگر الیکشن اپنے پراپر ٹائم پہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے سینسس کا ایشو سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہوگا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نئی حلقہ بندیوں کے مرحلہ سے گزر چکا ہوگا. اب دو چیزوں میں تصادم آ گیا ہے، نئی حلقہ بندیاں یا آئین میں دی ہوئی مدت. اگر یہ ایک دن پہلے بھی اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر 90 ڈیز، پورے ٹائم پہ کرتے ہیں تو 60 ڈیز. اب 90 ڈیز اور 4 منتھس کا ایک کلیش آ جائے گا اور الیکشن کمیشن اگر اس ترجیح کو لیتا ہے کہ پہلے حلقہ بندیاں تو 4 ماہ وہ کنزیوم کرے گا، پھر 70-80 دن الیکشنز میں، پھر اور وجوہات. جن وجوہات کی بنیاد پہ پنجاب اور کے پی میں الیکشنز نہیں کروائے گئے تھے ان میں 2 میجر ریزنز تھے. ایک سیکورٹی کنسرنز، نان اویلیبلٹی آف سیکورٹی پرسونل، کہ ٹیررزم بڑھ رہا ہے، ریمپنٹ ہے، فورسز انگیج ہے. دوسرا نان اویلیبلٹی آف فنڈز. اب آل آف سڈن ہماری حکومت امیر ہو گئی ہے کہ فنڈز اویلیبل ہیں، لیکن جو جنوری سے لے کے مئی تک سیکورٹی کے حالات تھے، اگر رپورٹڈ نمبر آف کیجوالٹیز اور کلیشز، جانا صاحب بہتر سمجھتے ہیں، صرف انہیں دیکھا جائے انوالونگ بوتھ دی پروونسز اینڈ بارڈرز، دونوں بارڈرز، ایرانین بارڈر، افغان بارڈر، ہماری کوئی بھی لائن سیف نہیں ہے اور کوئی دن محفوظ نہیں ہے جب کیجوالٹیز رپورٹ نہیں ہوتی. ان رپورٹڈ فیکٹس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے چونکہ اٹس وار لائک سچویشن. اس میں جنرل صاحب تو مجھے صحیح سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ان رپورٹڈ فیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. 20 سال نہیں بتایا جاتا کہ جب فورسز وار فوٹنگ پہ ہوتی ہیں، اس ٹائپ کی انسرجنسی ہوتی ہے، دوسری قوتیں انوالو ہوتی ہیں تو بہت کچھ عوام کے نوٹس میں بر وقت نہیں بھی لایا جاتا. اچھا لیکن اس پہ تو سپریم کورٹ یہ بات کر چکی ہے نا کہ حالت جنگ میں بھی ہو یا وہاں آفت بھی آئی ہو. تو مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. اس پہ ایک جواب دے لوں. جی آئینی تقاضے، آئینی شکوں کے مینڈیٹ، اس کا تماشا ہم دیکھ چکے ہیں. ایک جماعت نے صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں اس امید کے ساتھ کہ آئینی شکوں کی پاسداری ہوگی اور 90 دن میں انتخابات ہو جائیں گے. حکومت اور الیکشن کمیشن نے معذوری ظاہر کر دی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے سخت احکامات دیے، لیکن آج بھی جو گورنمنٹ 3 ماہ کے لیے بری حکومت آئی تھی وہ اگست سے گزر رہی ہے. تو کنٹیمپٹ نہیں دی نا کسی کو بھی. اس کا بے بسی ہے. کس کی؟ آئین کہتا ہے کہ تمام ادارے، تمام افراد آئین کے پابند ہیں. سپریم کورٹ کے احکامات کے تمام ادارے پابند ہیں. لیکن اگر پابندی نہ کرے تو پھر تو توہین عدالت لگ سکتی تھی نا، وہ نہیں ہوا. لیکن یہ بے بسی اور معذوری لمحہ فکریہ ہے. خوشی کی بات نہیں ہے کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ 10-12 ماہ گزارے گی، دوسری کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو آ رہی ہے، وہ جو کواکب نظر آ رہے ہیں، وہ اسی سسٹم کی کنٹینیوٹی اگر ہوگی، انہی لوگوں کی کنٹینیوٹی ہوگی، تو پھر اگر یہ 10 ماہ گزارنے کے موڈ میں ہیں تو وہ 1 سال گزارنے کے موڈ میں ہوں گے. ہمارے ہاں ہم یقین سے اب یہ نہیں کہہ سکتے 2022 سے لے کے 2023 تک جو کچھ ہوا ہے یہاں آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ہر جماعت نے کی ہے. ٹھیک ہے، غیر معمولی حالات ہیں، کئی سپریم کورٹ نے معاملہ حل کر دیا. اگر ایک وزیر اعظم نے نیشنل اسمبلی کو بھی دیکھنا ہوگا اس کے مطابق ہی آگے چلے. بات یہ ہے کہ آنے والی سچویشن میں، آنے والے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کا کہا جا رہا ہے. ابھی عارضی طور پر اس سارے معاملے کو بریک لگاتے ہیں، واپس آتے ہیں بریک.
वेलकम बैक टू द शो। अब इस सारे मामले को ज़रा समेटते हैं और सोलंकी साहब आपसे जानते हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास की आज तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी, ज़रा ये बता रहे थे कि आज ये हो सकता है इजलास, बट आप कितना फोर्सी करते हैं, कितने % चांसेस हैं इतने इख्तलाफात के होते हुए इत्तफाक़ी राय से कोई फ़ैसला सामने आना? और इन सारी जो जिन बातों की तमहीद नैयर साहब ने बांधी, आप फोर्सी कर रहे हैं एक नया आइनी बहरान आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर? नहीं, मुझे कोई लंबा चौड़ा आइनी बहरान तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुश्किलात ज़रूर नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पर मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के बारे में मैंने पहले भी कहा कि एक तो वो किस हद तक आइनी होगा, क्योंकि 2 सूबों के जो वज़रा आला हैं वो मुंतखब नहीं हैं और जो निगरान जो वज़रा आला या वज़रा आज़म हैं उसके बारे में जो आइन और इलेक्शन एक्ट कहता है उसमें वो किस हद तक मजाज होंगे ये कानूनी माहिरीन बताएंगे। लेकिन इसमें एक और मसला भी है और वो ये है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के जो फैसले हैं वो कसरत राय से नहीं होते, वो इत्तेफाक राय से होते हैं जी। तो अगर एक वज़ीर आला ने मिसाल के तौर पर सिंध के वज़ीर आला ने कहा कि जी मुझे इस पर एतराज़ है, या बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप मजबूर होंगे कि जो पिछली जो मरदमशुमारी है उसके तहत हों। और जो आइन आर्टिकल 51 का जो सब क्लास 5 है जी। वो यही कहता है ऑफिशियली आखिरी जो पब्लिश्ड आपका सेंसस है उसी पर इलेक्शन होंगे। तो ये अगर इलेक्शन मुलतवी होने हैं या मौखर होने हैं तो उसके लिए कोई और वजह तो हो सकती है, लेकिन ये जो मरदमशुमारी का जो मामला है मुझे ये कोई बहुत अच्छी दलील नज़र नहीं आती, ख़ास तौर पर अगर आप डिलिमिटेशन कर भी दें, ये 4 महीने या जितना भी वक्त लगा है वो ज़ाया कर भी लें, उसके बाद सूबों की जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में जब उसको तब्दील नहीं कर सकते तो फिर उसका क्या फ़ायदा। अच्छा, लेकिन सोलंकी साहब जितनी तेज़ी से इन्होंने कानून साजी की है, मुख्तलिफ नौइयत की, और उसमें निगरान हुकूमत को बाख्तियार बनाने और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के हवाले से भी हमने ये गुजरे दिनों में देखा तेज़ी से पेशरफ्त हुई, इस मामले को लेकर भी कानून साजी की कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है कि ये मामला भी सेटल करके जाइए हुकूमत? आइन के अंदर आपको जो कानूनी माहिर हमारे भाई बैठे हैं वो बताएंगे, आइन की कामा फुल स्टॉप जो है वो भी आइनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है। कौमी असम्बली अगले हफ्ते तहलील हो रही है और अगर ये मौजूद भी हो तो 2/3 अक्सरियत के बगैर आइन में कोई तरमीम मुमकिन नहीं है, जो इस वक्त ये सहूलत मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी मसला इस तरफ भी उस तरफ है। जनरल साहब, अगर अभी इस हफ्ते कहा जा रहा है निगरान वज़ीर आज़म का भी नाम आ जाएगा और उसके बाद असम्बलियाँ भी तहलील हो जाती हैं, निगरान वज़ीर आज़म अगर आ जाता है तो फिर मरदमशुमारी का मामला क्या नए रुख पर जाएगा? देखिए सवाल, एक और भी सवाल देखिए ना आप, जो लास्ट मरदमशुमारी थी उससे उस वक्त जो बच्चे 12 साल के थे और वो 18 साल के हो चुके हुए हैं, उनको वोट का हक मिल चुका हुआ है और ये आबादी 3 से 4 करोड़ अफराद हैं ये पाकिस्तान में। आप उनको इस सारे प्रोसेस से बाहर रखेंगे तो पाकिस्तान की 1/3 वोटर अगर आपके बाहर होंगे तो क्या आपका ख्याल है कि जो भी इलेक्शन होंगे उनकी कोई किसी तरीके से भी उनको लोग मानने को तैयार होंगे लेजिटिमेट? ये बेसिकली जो देखिए ना इशू क्या बनाया किसी गया जाके, अब इशू यहाँ पे आके खड़ा हो गया है। अगर आप नहीं करते तब आपका नुकसान है, करते हैं तब आपका नुकसान है। नुकसान कम से कम करने के लिए हमारी सियासी जमातों को मिलकर बैठ के बात करनी पड़ेगी, इसके बगैर इनका हल नहीं है इसके पास। और ये देखिए ना जो कानून साजी जो कर रहे हैं ये तमाशा बना के रख दिया है उन्होंने पाकिस्तान का। को भी आप देखिए, कभी तो 6 से 7 मेंबर बीच में नहीं होते, असम्बली के कानून पास हो जाता है। बहुत सारे मेंबर्स ने ये शिकायत की है, सानू तो पता ही नहीं हो की रहा है, सानू कहते हैं हथ खड़ा करो, हथ खड़ा कर देते हैं। काफ़ी सारे कानून का उनको पता ही नहीं है, एजेंडा की कॉपी नहीं होती, एजेंडे की कॉपी नहीं होती। वो जो कमेटियों में जाना चाहिए जहाँ पर डिलिबरेट हो, देखें कि इसमें कौन से सुकम हैं या कोई मसाइल हैं उनको दूर करें, वहाँ पर जा नहीं रहे। एक दिन सुबह बैठते हैं ये कानून आ गए, ये सब हाथ खड़ा करते हैं, पास हो जाते हैं। ये रहे मेरे मुल्क की इज्तिमाई दानिश अगर मुझे इस तरीके से लेट डाउन कर रही है। मैं बार बार ये बात इसलिए करता हूँ कि इन लोगों पे हमने एतमाद करना है, क्योंकि इनके बगैर पाकिस्तान में और तो कोई हल नहीं है आपके पास। तो इन लोगों ने अगर अपने फ़र्ज़ अदा नहीं किया, और आज भी रज़ा अलबानी साहब गुस्से से उठ के चले गए और लोगों ने भी बात की है सारी, तो आप पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उनके तहत मिल के बैठ के 3-4 चीज़ों का फैसला करना पड़ेगा आपको।
کہ مردم شماری کریں, ٹھیک کرائیں. اس میں کوئی اگر پارٹی ہار جاتی ہے, جیت جاتی ہے, اس سے قطع نظر اس سے بڑھ کے آپ کو بات سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کو حلقہ بندیاں کرانی پڑتی, کرائیں, آپ اس کو کرائیں. الیکشن اگر دیکھیے, اگر ہم پنجاب کے کے پی کے الیکشن کو کسی نہ کسی بہانے سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. فنڈس کی کمی تو حکومت کے پاس کبھی بھی نہیں تھی. مطلب پچھلے سال بھی انہوں نے میرے خیال 80-90 بلین ڈالر اپنے ایم پیز ایم این ایس کو دیے, سال بھی انہوں نے دیا اتنا زیادہ پیسہ. اگر وہ کر سکتے ہیں تو 20 بلین روپے جو ہیں وہ اس کے الیکشن کے نہیں دے سکتے تھے. یہ تو ایسے ہی مطلب اگر چاہیں تو کچھ بھی یہ کر سکتی ہے ہماری. تو جنرل صاحب بادی نظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ اب یہ حکومت رخصت ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن کے کنٹرول میں آ جائے گا, اور اگر الیکشن کمیشن اس معاملے کو دیکھتا ہے تو سپریم کورٹ بھی اس میں جمپ ان کر سکتی ہے کہ انتخابات دیکھیں نا, ہم تو کرائسس کریٹ کرنے کے جو سولوشنز کو کرائسس میں ڈیولپ کرنے میں ہماری ایکسپرٹیز ہے, اور ہم اس میں الحمدللہ اتنے ماہر ہیں. بحران پیدا کرنے میں اتنے ماہر ہیں, ماہر بحرانیات ہمارے ہاں. ایک وزیر بھی رکھنا چاہیے ہمیں اس کے لیے, اس پر ایک وزیر بھی ہے شاید. ساری کابینہ موجود ہے, ایک وزیر کو کیا کرنا. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, اس میں مزید بات کو پھیلائیں گے. ساری کابینہ موجود ہے اس کام کے لیے. ویلکم بیک ٹو شو. بریک کے دوران نیا ایبریویشن جنرل صاحب نے ایجاد کیا ہے, CCC, کیبنٹ کریٹڈ فار کریٹنگ کرائسس. یہ جنرل صاحب کی ایجاد ہے, لیکن یہ کیبنٹ اب رخصت ہونے کے قریب ہے. اور رانا صاحب, سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اچانک جو ایسے لوگوں کے نام سامنے آنا شروع ہوئے ہیں جو طاقتور حلقوں کے قریبی لوگ سمجھے جاتے ہیں. عشرت لباس صاحب کا نام آ رہا ہے, محمد میاں سومرو صاحب کا نام, جاوید جبار صاحب کا نام آ رہا ہے نگران وزیر اعظم کے طور پر. یہ بتائیں ایسا کیوں ہونا شروع ہوا؟ یہ ریپٹل ہے وہ جو نام اسحاق ڈار صاحب کا سامنے آیا تھا؟ عشرت بعد کی جو بات ہے وہاں تک اگر بات کی جائے تو عشرت, ڈاکٹر عشرت جو ہے ان کا نام جو ہے واقعی اٹ از ویری مچ دیئر. دیکھیں انہوں نے سب سے زیادہ گورنر رہے, ان کا سارا عرصہ جو تھا کراچی کا گورنرشپ کا وہ سب سے زیادہ تھا. گٹار بھی اچھا بجاتے تھے, ایک ایکسپیرینس ہے, بجاتے گٹار بہت اچھا بجاتے تھے. جی 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 گٹار بھی بڑا اچھا بجاتے تھے اور بھی بڑی چیزیں اچھی بجاتے تھے. تو وہ ان کا کافی ایکسپیرینس رہا, اور ساری جماعتوں کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس ہے کام کرنے کا. پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, پی آئی ہو, ایم کیو ایم ہو. صاحب جس کا بھی نام آپ کے سامنے رکھتی ہوں نا, آپ اس کے اتنے اچھے فضائل بیان کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے اس سے بہترین کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ طاقتور حلقوں کے قریب لوگوں کے نام کیوں مارکیٹ میں نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. وہ تو سینئر سیاستدان ڈھونڈ کے لا رہے ہیں, کمفرٹ لیول. آپ کے ساتھ دیکھیں نا جنرل صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھ لینا کبھی انہوں نے بھی تو یونیفارم پہنا تھا نا, ابھی اتارا ہے, ابھی کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوا. ان کے ساتھ جو کمفرٹ لیول ہوتا ہے, جس کا بھی کمفرٹ لیول ہوگا, جو ان کو انڈرسٹینڈ کر سکے گا, جو ان کی سائیکی انڈرسٹینڈ کر سکے گا, 18 سال ہو گئے, ان کو پریفرنس دی جائے گی. نہیں 18 سال تے علی کل دی گل ہوئی نا, لیکن the point is کہ جو کمفرٹ لیول ہے جس کا بھی ہے اس کے ساتھ اگر کام کرنا ہو تو کسی بھی جگہ بھی ہو, وہاں پہ جناب اس کا کمفرٹ لیول اگر موجود ہو تو اٹس لائک یو نو ایوری ون فیلز کمفرٹیبل. سو اس میں کوئی, اگر وہ سسٹم کو بھی سمجھتا ہو اور اگر اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتا ہو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ورکنگ کو سمجھتا ہو, تو اس کی ورکنگ بڑی آسان ہو جاتی ہے اس بندے کے ساتھ, اس سویلین کی ورکنگ بڑی آسان ہو جاتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے, حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے, سیاستدانوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے. اس کے ساتھ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اٹس ویری ایزی ٹو ورک ود سچ اے پرسن جس کا ملٹی ٹاسکنگ بھی کی ہو, جس نے جناب اچھے طریقے سے گورننس بھی کی ہو. سو اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں, سب کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. سو آپ کوئی بھی آرگنائزیشن دیکھ لیں, کوئی بھی جگہ دیکھ لیں, وہاں پہ اگر کمفرٹ لیول ہوتا ہے تو دیٹ پرسن از گیون پریفرنس. سو وائی ناٹ اوور ہیئر when it comes to running a government or a caretaker setup? Why not? So what's wrong with it? So point is کہ دیکھیں جو بھی آئے اس کو 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. جس نے بھی آنا ہے, جیسے بھی آنا ہے, میں نے کل بھی عرض کی تھی, کل بھی گزارش کی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہوم ورک ہے انویسٹمنٹ کا وہ پنڈی والوں نے پچھلے تقریباً 1 سال سے جاری رکھے ہوئے ہیں وہ, اور انہوں نے ہر ویک, ہر ہفتے اس پہ اتنا کام کیا ہے, اتنی میٹنگز کی ہیں, اور جتنا بزنس ٹائکون ہے ود ان دا کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری, جو انویسٹرز جو ہیں ان کی ان پٹ لے کے یہاں تک پہنچے ہیں کہ جناب یو اے ای نے انویسٹمنٹ شروع کی ہے, یو اے ای نے انویسٹمنٹ یہاں پہ لانی شروع کی ہے, اور آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بھی اٹس آن دا کارڈز.
سو وہ اگر وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ان ٹرو اسپرٹ اگر وہ چیزیں امپلیمنٹ ہو جاتی ہے جیسے پنڈی والے سمجھتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اکنامک پلان ان پلیس آ جاتا ہے تو it's going to be sky is going to be the limit for Pakistan. It is very much in the picture کہ متفقہ ہوگا نگران وزیر اعظم متفقہ ہوگا. اس میں تو دیکھیں نا دیکھیں عائشہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے متفقہ کیا یہ بھی بات صحیح نہیں کرایا جا سکتا ہے. دیکھو نا ہون جنرل صاحب بولے نا اصل گل تے ہون عائشہ بولے جنرل صاحب کہ اتفاق کرایا جا سکتا ہے. دیکھو نا ہون میں بولدا تے منو ایویں انہوں نے کریٹیسائز کر میں ویسے بات کر رہا ہوں سیاسی لیڈر مل کے بیٹھ کے اتفاق کروا لیتے ہیں. سب اچھا کی رپورٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن صاحب وقت بہت کم ہے اس حکومت کے پاس بھی ہمارے شو میں بھی اور ہمیں نیئر صاحب سے جاننا ہے یہ تو موجودہ نظام کیا کر رہا ہے اس کی بات ہو گئی. وہ جو سابقہ نظام تھا ان کی اب ذرا بات کر لیتے ہیں. وہ تو پارٹی سے بے دخل کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو. عثمان بزدار صاحب محمود خان صاحب ان کو نکالا جا رہا ہے رکنیت ان کی معطل کی جا رہی ہے انہیں شو کاز بھی شاید جائے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ توشہ خانہ کیس ابھی تک منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچ سکا؟ تو جنہیں اب نکالا جا چکا ہے ان کے جانے سے قبل بھی پارٹی کو معلوم تھا کہ یہ لوگ جا چکے ہیں. تو پھر یہ آپ رسم ہی کیوں کے کر شو رہے ہیں؟ میں میں نے بات کہی تھی کہ ان کے گھر سے جھنڈا بھی اتر گیا اور بلوچستان چلے گئے ہیں اور گڈ بائی کہہ گئے عثمان ہیں. گلزار صاحب کوئی آدمی ابھی تک ایسا نہیں نکالا گیا جو پارٹی کو پہلے نہ چھوڑ چکا ہو. یہ ایسے ایک رسمی کارروائی پوری کر رہے ہیں کہ ہم نے نکال دیا. اس وقت تک چاروں صوبوں سے ماس ریزگنیشنز یا ایکسپلشنز ہو چکی ہیں. پارٹی کو ری اسٹرکچر کریں گے اگر پولیٹیکل سپیس ملی تو وہ کرنا پڑے گا انہیں چونکہ پارٹی کا ایک حصہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہے ایک ڈیفیکٹ کر گیا ہے اور کچھ لوگ جیل میں. لیڈرشپ کا کوئی آدمی اس وقت جیل میں نہیں ہے حتیٰ کہ علی محمد خان اور وہ بھی ریلیز ہو گئے ہیں. فیو سیکنڈز لیفٹ ہیں صاحب. اچھا دوسری بات میں ایک بات کہہ دوں جس پہ بہت زیادہ بات ہوئی ہے. پاکستان میں فیصلے حکومتیں بنانے کے گرانے کے چلانے کے انتخابات کروانے کے آئینی شکوں کے مینڈیٹ کے تابع نہیں سیاسی موزونیت کے تابع ہوتے ہیں. جو کیلکولیشن میں سیاسی طور پہ موضوع ہوگی ٹائمنگ اس پہ الیکشنز ہوں گے. جو شخص موضوع ہوگا کتنے سال کے لیے کون کوالیفائی کرتا ہے اس قسم کا کیئر ٹیکر پی ایم آ جائے گا. یہ جو ایک صاحب کا نام لے رہے ہیں وہ نہیں آ رہا ہے وہ نہیں.